नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा कि किस तरह जो है अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करके ये बात कह रहे हैं कि क्या तो अल्लाह ताला गौर और फिक्र करा रहे हैं अपनी तख्लीक के ऊपर कि अल्लाह ताला को पहचानो, अल्लाह ताला के बारे में जानना शुरू करो। और वाकई जब अल्लाह ताला को जानना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जो है हुकूक अदा करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला के हक अदा करना शुरू कर देते हैं और हम जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अगर हम अल्लाह ताला को जानना शुरू कर देते हैं तो हम उसी की तरफ फिर झुकते चले जाते हैं और फिर अल्लाह ताला उन्हीं की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि तुम कैसे नाशुक्री करते हो जबकि अल्लाह ताला ने सब कुछ तुम्हें दिया और तुम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हो। खाने पीने की चीजें तुम्हें अल्लाह ताला ने दी, खेतियां तुम्हें अल्लाह ताला ने दी, हर रिस्क अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन तुम जब पैदावार निकल कर आती है जानवरों की हो या फिर खेती बाड़ी की हो और जब वो उसमें से गल्ला निकल कर आता है, एग्रीकल्चर जब यानी तुम करते हो और वो सब कुछ अल्लाह ताला देते हैं और फिर उसके बाद तुम उसमें से एक हिस्सा अपने बुतों के नाम पर निकालते हो, बजाय अल्लाह ताला के नाम पर निकालना चाहिए था उन्हें अल्लाह ताला के नाम का, लेकिन वो निकाल रहे हैं बुतों के नाम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कैसे कैसी बातें तुम जो है ये गढ़ रहे हो, ये अल्लाह ताला के बारे में झूठ गढ़ना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अल्लाह ताला के साथ कोई किसी को शरीक ठहरा दे, यही सबसे बड़ा झूठ है और तुम अल्लाह ताला के साथ झूठ गढ़ रहे हो। फिर आयत नंबर 57 में देखें, वयजअलूना यानी एक तो वो क्या बनाते थे, एक तो वो जब खेती बाड़ी होती थी, जब कटाई का वक्त आता था तो और ये जानवर होते थे तो उसमें से एक हिस्सा वो बुतों के नाम पर करते। दूसरा उनके अंदर क्या बुराई थी, वयजअलूना वो सब बनाते हैं, जाला यजअलू वो सब बनाते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली मतलब लिए, अब ये जो लिए है ना ये इसम के आगे लग रहा है तो हम इसलिए इसको क्या कहेंगे, लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सुबहानहुम वो पाक है, सुबहान सुबहान कहते हैं पाक को, वो पाक है, वलहुम और उनके लिए है, यश यशतहून जो वो ख्वाहिश करेंगे, यशतहून जो यानी उन्हीं के लिए है जो वो ख्वाहिश करेंगे। तो यहाँ पर उनकी एक सबसे बड़ी बुराई क्या थी कि वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो शिर्क करते थे, अल्लाह ताला के साथ वो जो है बेटियां यानी अल्लाह ताला की बेटियां बनाते थे और अल्लाह ताला के साथ उसको जोड़ देते थे। और ये जो ना यशतहून इसके रूट लेटर्स है शीन हा वाव, इश्तहा इसका फेले माजी है, लास्ट में या आता है, इश्तहा यशतही इश्तही है ना, तो वो जो है ये जैसे शहवत होती है ना उसी से चाहना, चाहना बेसिकली इसका रूप होता है। तो जो वो चाहेंगे, जो उनकी डिजायर है, बेसिकली चाहना क्या, बहुत डिजायर उनकी, तो वो जो बनाते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, बल्कि वो पाक है, वलहुम और उन्हीं के लिए है वो जो वो चाहते हैं। वह इजा, एक मिनट आगे देखें, इससे रिलेटेड है आयत ये 58, वह इजा और जब बुश्शिरा खुशखबरी दी जाती है, बशरा युबशिरु यहाँ पर देखें बापे पेश आ रहा है तो बुश्शिरा खुशखबरी दी जाती है, फेले माजी है और माजी पे पेश है फर्स्ट लेटर पे, तो इसका मतलब क्या है, ये मजबूर है। और जब खुशखबरी दी जाती है आहदहुम उनमें से किसी को, बिल उनसा लड़की की, जल्ला वो हो जाता है, जल्ला यजुल्लू से लाम लाम होता है टर्न होना, हो जाना, इसके रूट लेटर्स हैं ये जल्ला यजल्लू, जल्ला यजल्लू तो वो हो जाता है, वजहू उसका चेहरा, वजहू चेहरा, हु उसका, मुसवदन सिया काला, संगे अस्वद होता है ना, हिजरे अस्वद, अस्वद अस्वद किसको कहते हैं, ब्लैक को, इस उसी से ये मुसवदन जिसका चेहरा ब्लैक हो गया हो, है ना, मुसवदन सिया काला, वह हुआ और वो कजीम सख्त गमगीन होता है, कजीम कहते हैं गम का घूंट पीना, गुस्से का घूंट पीना, बहुत ज्यादा ग्रीफ, उसको कजीम कहा जाता है।
تو بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے. یعنی ان دو آیتوں میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو اس سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، بچے کیسے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو اس کی ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے. انسان کمزور ہوتا ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کی کوئی اولاد. اور پھر ان کے لیے وہ جو خواہش رکھتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے لیے کیا چاہتے تھے؟ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے. اپنے لیے کیا چاہتے تھے کہ ہمیں بیٹے مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بنا دی انہوں نے؟ بیٹیاں بنا دی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور جبکہ خود کیا چاہتے تھے؟ ہمیں بیٹے. اور جب بھی کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، آپ کو پتا ہے نا اہل عرب کا معاشرہ کیسا تھا، کہ جب بھی ان کو کوئی بیٹی ملتی تھی یا کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ شرم سے کالا ہو جاتا تھا. اس کا ایسا لگتا تھا مجھے اتنی بے عزتی ہو گئی. اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا تھا. یعنی وہ یہ سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، اب اس بیٹی کو زندہ دفن کر دوں یا پھر میں اس کو جو ہے چھپا کے رکھوں. کیونکہ وہ داماد رکھنا ان کے لیے بہت بڑی برائی تھی. وہ داماد نہیں رکھنا چاہتے تھے. بیٹی ہونا ان کے لیے جو ہے بہت بری بات ہوتی تھی. تو اس بیٹی کو چھپا کے رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے انہوں نے بیٹے بنا دیے. تو کیسی وہ تخلیق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس طرح کی تم یہ جو ہے وہ کر رہے ہو، تخلیق کر رہے ہو، کس طرح کا ڈسٹریبیوشن تم کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ تم کیسا کام کر رہے ہو. تو اہل عرب جو ہے ان کے کچھ قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. یعنی کس کو کہتے تھے؟ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. اور نعوذ باللہ انہوں نے تو اتنی ایسی کہانیاں کر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور جنات کا انہوں نے ریلیشن بنا رکھا تھا اور اس سے وہ فرشتے پیدا ہوئے. تو استغفر اللہ، یعنی ایسی انہوں نے کہانیاں گڑھ رکھی. تو بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، ہے نا. اور اللہ کی تقسیم مومنوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہتر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے، میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس تو بیٹا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے جو دے. اور پھر اس میں اہل عرب بری بات سمجھتے تھے. اور آج بھی مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسلمان، دوسری قوم میں تو کیا ہی جائیں، پہلے اپنے میں دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر جو ہے بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ مستقل روتا رہتا ہے، مستقل کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بیٹا ہوتا، اللہ تعالیٰ ایک تو بیٹا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ ملا جلا کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی ہوتی ہیں اور غم خوار ہوتی ہیں، ہے نا. یعنی جتنی وہ والدین کی یعنی ماں باپ کی کیئر کرنے والی ہوتی ہے نا، اتنی کیئر بیٹے نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ غمخوار ہوتی ہیں. یعنی والدین کے قریب سب سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اور آپ سب یہاں پر الحمدللہ لیڈیز ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ قریب بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں والدین کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. یعنی یہ بہت اچھی بات ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ کے حق میں، یعنی ہر مومن کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات بتانی چاہیے کہ اللہ سب کو بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ جو فیصلے کر دیتے ہیں وہ فیصلے جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ دے دے اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اگر بیٹیاں ہوتی تھی تو وہ ناراض ہوتے تھے، غصہ آتا تھا ان کو، زندہ درغور کر دیتے تھے. اور پتہ ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جب اٹھائیں گے اور ساتھ میں جب بیٹیوں کو بھی اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اوپر اتنا غصہ آئے گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درغور کرا ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں اور ان سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے بیٹیوں کو درغور کیوں کرا، یعنی کیوں ان کو زندہ دبایا زمین میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں سے پوچھیں گے تمہاری کیا خطا تھی، تم کو کیوں دبایا گیا، یعنی ان کو شرمسار کرنے کی.
اور وہ کچھ نہیں جواب دیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں کیوں دفنایا گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی ان کو دفنایا جاتا تھا۔ پھر دیکھیں آیت 59، یتوارا، وہ چھپتا ہے، یتوارا وہ چھپتا ہے یا چھپاتا ہے، واو را یا سے بنا ہے، توارا، یتوارا، توارا، ٹھیک ہے نا، توارا یا آخر میں یا آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، توارا، یتوارا، تو وہ چھپتا ہے، من القومی، قوم سے، من سوئی، برائی کی وجہ سے، ماں جو بشرا وہ خوشخبری دیا گیا، بشرا یبشرو سے، بشرا وہ خوشخبری دیا گیا، بھی اس کی، یمسکہ کیا وہ روکے رکھے اسے، مطلب کیا، یمسکہ وہ روکے رکھے اسے، میم سا کاف اس کی روٹ لیٹرز ہے، میم سین کاف، امسکا، یمسکو، امسک کیا وہ روکے رکھے اسے، علی ہون ذلت پر، علی مطلب پر، ہون ذلت پر، ام یا یدسوہ وہ دبا دے اسے، یدسوہ وہ دبا دے اسے، دال سین سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دسا یدسو یا وہ دبا دے اسے، فی التراب مٹی میں، فی التراب مٹی میں، الا خبردار، سا کتنا برا ہے، ماں جو، یحکمون وہ سب فیصلہ کرتے ہیں، حکما یحکمون سے، یحکمون فعل مضارع، یعنی وہ چھپتا ہے اپنی قوم سے، جب اس کو بیٹی ہو جاتی ہے، یعنی اہل عرب کا کیا دستور تھا، جب بیٹیاں ہو جاتی تھی تو اپنی قوم سے چھپا کرتے تھے شرم کے مارے کہ میں کیسے باہر جاؤں اور میں کیسے بتاؤں میرے کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں پوچھ نہ لے کہ کیا ہوا ہے اور مجھے بتانا پڑ جائے کہ بیٹی، یعنی اتنی زیادہ ان کے لیے یہ شرم کی بات ہوتی تھی، جو، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس سے چھپتا تھا جو اسے خوشخبری دی گئی، یعنی یہ خوشخبری تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، خوشخبری کا ہے، اولاد نعمت ہے، اور جب، اور بیٹیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمام بیٹیاں تھیں، اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بہت، اور بتایا نا بیٹیوں کے بارے میں میں نے جو ہے جب صحابیات کی کلاس لے رہی تھی تو اس کے اندر بتایا تھا، ایک حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور وہ اس کی اچھے سے پرورش کرے اور اچھے سے اس کو بڑا کرے اور پرورش کرے اور اس کو رخصت کر دے تو اس کے لیے جنت ہے، تو اور جس کی 3 ہوں گی اس کے لیے بھی ہے نا، تو اور جس کی 1 ہوگی اس کے لیے بھی، یعنی بیٹیاں ہونا خود اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا، اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، یعنی کیفیت بتا رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، مشرکین مکہ جب ان کو بیٹیاں مل جاتی تھی کہ کیا اس کو روکے رکھے ذلت پر، یعنی ذلت کی وجہ سے اس کو روکے رکھے گھر میں، اس کو باہر نہ جانے دے، ادروائز باہر جائے گا تو باہر جائے گی تو پوچھے گا تیرا باپ کون ہے بھیا، وہ بہت رسوا ہو جائے گا، اچھا اس کی تو بیٹی ہوئی ہے، یا اسے دبا دے مٹی میں، یا پھر اسے مٹی میں دبا دے، یعنی یہ 2 آپشن ہوتے تھے ان کے پاس، یا تو وہ گھر میں بند رکھتے تھے یا پھر اس کو مٹی میں دبا دیتے تھے، کتنا برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، اور یعنی کتنی گھٹیا بات ہے یہ، جو انتہائی غلط حرکت تھی ان کی۔ پھر آیت 60، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، آمنا یؤمن نہیں ایمان لاتے، لا بالآخرتی آخرت پر، مثل مثال ہے، سوئی بری، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، المثل مثال، العلی بلند، وہوا اور وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، ولو یعنی اب یہ کیا ہے یہاں پر اس آیت میں، ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے آخرت پر، یہ بہت بری مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بری مثال ہے، اور جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال دیتے ہیں وہ اعلیٰ مثال ہوتی ہے، بہت زبردست مثال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر
جو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں اس مثالوں کو ہمیں عام نہیں سمجھنا چاہیے، یا اس مثالوں پر مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس مثالوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ کی ایک عادت یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ جو ان کو مثال دیتے تھے، ایگزامپل دے کر سمجھاتے تھے، اس پر بھی وہ قیاس کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے آخرت پر، یہ بہت بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثال ہے اعلیٰ، اور وہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر آئے 61 ولو، اور اگر یؤاخذو، وہ پکڑے گا، آخذا یؤاخذو سے حمزہ خا زال اس کی روٹ لیٹرز ہے، آخذا یؤاخذو، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور اگر پکڑے گا، مؤاخذہ کرے گا یا پکڑے گا اللہ ناسا، لوگوں کو، یعنی اگر پکڑے اللہ، دیکھیں یہاں پر لو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب لو آ جاتا ہے تو تب بھی معنی جو نا مصدر کے اس میں ہوتے ہیں، جیسے اور اگر پکڑے اللہ، اس طرح سے معنی ہوتے ہیں. اور اگر پکڑے اللہ ناسا، لوگوں کو، بھی ظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، بھی مطلب وجہ، ظلم مطلب ظلم، یہ ورڈ ہے، مصدر ہے ظلم، کیونکہ لام پہ جزم آ رہا ہے. ظلم اور ہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ماں نہیں، ترکا، وہ چھوڑے، ترکا یترکو، اب یہ والا لو یہاں بھی کنیکٹڈ، نہیں وہ چھوڑے، علیہا، اس پر، کس پر؟ ہاں کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہاں کی ضمیر زمین کی طرف، علیہا اس پر، یعنی زمین پر، من دابتن، کوئی جاندار، دابا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی جاندار جس کے اندر جان ہو، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، اخرا یؤخرو، مہلت دینا، ٹائم دینا. حمزہ خا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو مہلت دے رہا ہے انہیں، الا اجلن، ایک مدت تک، اجل ٹائم، مدت، مسمن مقرر، یعنی جو مقرر ٹائم ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، جو مقرر ٹائم. فیضا، پھر جب، پا مطلب تو، اذا جب، جا آ جائے گا، جا یجیء، یہ جو ہے جا فعل ماضی ہے، لیکن مضارع میں معنی ہو رہے ہیں اذا کی وجہ سے. اور جب آ جائے گا اجلہم، ان کا مقرر وقت، لا نہیں، یستاخرون، وہ پیچھے رہیں گے. استاخرا یستاخرو، یستاخرون فعل مضارع، نہیں وہ پیچھے رہیں گے، ساعتن، ایک گھڑی بھی، ساتھ کہتے ہیں وقت کو، ٹائم کو، ایک گھڑی بھی، ولا، اور نہ ہی، یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکیں گے، قدم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، استقدما، یستقدمو، استقدم. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، قیامت آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ مذاق بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا، یعنی ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، کہاں آ رہا ہے عذاب، قیامت کہاں آ رہی ہے؟ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا مشرکین مکہ کو کہ مان جاؤ، ان کو دعوت دی جاتی تھی، مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کچھ بھی نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑنا شروع کر دیں، یعنی ہم نے یہاں ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، تو زمین پہ کوئی بھی نہ بچتا ابھی تک، یعنی انسان سب ختم ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحمان، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ بنایا اور اس قلم بنائی، اور جب اس سے کہا لکھنے کو، تو کیا لکھوایا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہ لکھو کہ میری رحمت میرے غصے پر چھائی ہوئی ہے، یعنی ہمیشہ میری رحمت غالب رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتے، فوراً پکڑتے تو زمین پر کوئی بھی نہیں بچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ مان جاؤ، سدھر جاؤ، مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک مقرر مدت تک مہلت دیتے ہیں. اور جب وہ وقت آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر عذاب کا وقت آ گیا، مہلت پوری ہو گئی، تو نہ تو وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتے. تو یعنی ہر حرکت والا، ہر جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے جانوروں میں ہو یا انسان، کسی نہ کسی کے ساتھ لوگ زیادتی کر ہی دیتے ہیں، ظلم کر ہی دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتا ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیں تو کیا ہو؟ اس میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں نا جو مان جاتے ہیں اور فوراً استغفار پڑھ لیتے ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ بے شک ظالم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا، یعنی صرف اپنے آپ کو ہی نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے. ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے کون سا، یعنی ہر انسان ہر شے کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور جو بندوں کا بندوں پر ظلم ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی، اور حقوق جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی حقوق العباد میں کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. اسی طرح جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ چاہے تو جس کو معاف کر دے. تو اس ظلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو ہر کوئی کسی نہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہی کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً ظلم سے جو ہے وہ پکڑ لے ظلم کی وجہ سے تو پھر زمین پر کوئی نہ بچے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا. یعنی جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، ذرا بھی ظلم کیا ہوگا، بالکل مطلب ایک دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا، وہاں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائے گا. جو پہلے قنطرہ کی بات ہوئی تھی نا کہ جب پل صراط پار ہو جائے گا، جنت سے پہلے ایک جگہ ہے قنطرہ نام کی جگہ، وہاں پر لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے کسی نے اگر ذرا بھی ظلم کیا ہوگا کسی کے اوپر تو ان نیکیوں سے ادلا بدلا کیا جائے گا، پاک صاف ہو کر جو ہے جائیں گے. وہاں پر بھی لوگوں کے درجے جو ہیں اوپر نیچے ہو جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا درجہ جو ہے وہ بہت اوپر ہو اور پھر اس نے جو کسی کے پہ ظلم کیا ہو اس کو دوسرے کو نیکی دینی پڑ گئی اور پھر اس کا درجہ نیچے ہو گیا. ایسے بھی کیا جائے گا. تو یعنی بالکل بھی معافی نہیں ہوگی، بدلہ تو دیا جائے لیکن نیکیوں سے دیا جائے گا. تو ظلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر ظلم ہے نا. بہت پیاری دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت وذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، ہے نا. اس کے لاسٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں تیرے سے کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی پر ظلم ہے نا، کہ میں اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے غریبی سے، فقر سے، ذلت سے، قلت سے، اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں اور اس بات سے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے. تو بہت بہترین دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھوں کسی کا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. پھر آیت 62 دیکھیں، وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، جعل یجعلو، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ماں جو یکرہونا وہ ناپسند کرتے ہیں، کراہا یکرہو، یکرہونا وہ ناپسند کرتے ہیں، وتصفو اور بیان کرتی ہیں، تصفو اور بیان کرتی ہیں. یہ جو ہے واو صاد فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وصفا یصفو صف، بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، لسان اور اس کی جمع السنت، السنہ، السنتو زبانیں، ہم ان سب کی، قذبہ جھوٹ، ان لہم بے شک ان کے لیے، الحسنہ بھلائی ہے، لا جرم نہیں کوئی شک، ان لہم بے شک ان کے لیے، نارا آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ، مفرتون آگے پہنچائے جانے والے ہیں، مفرتون، فا را تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، افرتا یفرتو افرت، مفرت مفرت، مفرتون آگے پہنچائے جانے والے ہیں. یعنی وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، کریہا یکرہو یعنی ناپسندیدہ چیز جو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، بے شک ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ آگے پہنچانے والے ہیں. تو یعنی
ان کی زبانیں کیا بیان کرتی ہیں, کیا جھوٹ بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بناتے ہیں جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. کیا ناپسند کرتے تھے؟ بیٹیاں. اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے تھے اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے, خود اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ان کی جو ہے بیٹی ہو. اور فرشتوں کو کیا کہہ دیتے تھے؟ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ, اور خود اس کو برا سمجھتے تھے بیٹیوں کو. یعنی یہ کیسا فیصلہ ہے, ان کی یہ کیسی تخلیق ہے, کیسی باتیں وہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جھوٹ گڑھ رہے ہیں. تا اللہ, اللہ کی قسم, تا اللہ, اللہ کی قسم. ہاں, اس میں کیا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا دی فرشتوں کو, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں, یہ جھوٹ ہے. اور نہیں کوئی شک کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے. یعنی ان کے لیے کیا ہے, اس بات کی وجہ سے آگ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑنا چھوٹی موٹی بات نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, ایسی بات جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اور ہم اس کو بتا دیں, وہ بہت بڑا جھوٹ ہے, اور اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات دوسروں تک نہ پہنچائیں جس کے بارے میں نہ تو وہ قرآن میں ہو اور نہ ہی وہ حدیث میں ہو, اور ہم بس ایسی بول دیں, اور وہ جھوٹ ہو جائے گی اور اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی. ان کے لیے کیا ہے, آگ, اور بے شک وہ آگے پہنچائے جانے والے, یعنی وہاں پر وہ پہنچائے جائیں. تا اللہ, اللہ کی قسم, لقد, در حقیقت, ارسلنا, ہم نے بھیجا, ارسلا یرسلو سے, در حقیقت ہم نے بھیجا, الی اممن, ایک امت کی طرف, من قبل کا, آپ سے پہلے, فزینا, تو مزین کر دیا, زینا یزین سے, خوشنما بنا دیا, مزین کر دیا, لہم, ان کے لیے, الشیطان, شیطان نے, اعمالہم, ان کے اعمال کو, فہوا, تو وہ, ولیہم, دوست ہے ان کا, ولیو, دوست ہے ان کا, الیوم, آج, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, عذاب علیم, عذاب ہے دردناک. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں یہ بات, اللہ کی قسم, ہم نے ان کو ان کی طرف بھیجا, ان امتوں میں آپ سے پہلے. یعنی کیا بھیجا, ارسلنا, پہلے ماضی, ارسلا یرسلو, ارسلا یرسلو, اور روٹ لیٹرز کیا ہے اس کے, را, سین, لام. ہم نے بھیجا, کس کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, الی اممن, قوموں کی طرف, اممن مطلب قوموں کی طرف, من قبل کا, آپ سے پہلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ سے پہلے ان کئی رسولوں کو بھیجا, فزینا, تو مزین کر دیا, خوشنما بنا دیا, اچھا بنا کر دکھایا ان کے لیے, شیطان نے, اعمالہم, ان کے عمل کو. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا, یعنی شیطان نے, یعنی نبی جو تھے, جتنے بھی انبیاء تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے, آخرت کے بارے میں بتاتے تھے, حقیقت بتاتے تھے, لیکن شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا. جیسے کہ میں بتاتی ہوں نا, شیطان ہر عمل, شیطان بہت محنت کرتا ہے. اس نے جو اللہ تعالیٰ سے بولا ہے نا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو, بہت ساری میجورٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا, یعنی ان کو ورگلا دوں گا, تیرے راستے سے ہٹا دوں گا, بنی آدم کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جا, تجھے میں مہلت دیتا ہوں, تو ان کو ہٹا لے, تو ان کو ورگلا لے, لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوگا. وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو اس وعدے کی, جو اس نے وعدہ کیا نا اللہ تعالیٰ سے, اس وعدے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے, بس اس کا ایک ہی مشن ہے, اور اس کو اور کچھ نہیں نظر آتا. اب یہ دیکھیں کہ اس قدر محنت کر رہا ہے, اس کو تو میں محنتی ہی کہوں گی, اتنی محنت کر رہا ہے وہ کہ ذرا بھی کوئی اللہ کے راستے میں آنے کی کوشش کرے, ساری کی ساری فوجیں لگا دیتا ہے اس کے پیچھے کہ بس اس کو ہٹا دو اس راستے سے, قرآن تک تو بالکل مت آنے دینا. ظاہر ہے قرآن پڑھے گا تو شیطان سے بچنے کے ہی تو طریقے قرآن میں, اور ہے ہی کیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ ہے شیطان, اور اس سے کیسے بچنا ہے, لو اس کی کتاب یہ, اس کو پڑھو اور اس سے بچو, ہے نا. تو اب, اور اسی سے دور کرنا ہے اس کو, شیطان کو. اور آپ دیکھیں نا, وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے. کتنے میجورٹی ہوتی ہے جس سے قرآن چھڑوا دیتا ہے, کتنی میجورٹی ہوتی ہے, ان کے سامنے دوسرے کام جو ہے وہ پیش کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. ان کے جو وہ عمل کرتے ہیں نا, ان کے عمل کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ان کو قرآن تک یا اللہ تک آنے ہی نہیں دیتا.
چاہے ہم کہ ہمارے پاس اسکول ہوں یا کالجز ہوں یا ہماری جاب ہو یا ہماری کوئی سی بھی پڑھائی ہو، ہم کسی میں بھی مصروف ہو جائیں گے، ہمارا گھر ہو، ہمارے بچے ہوں، ہم کسی میں بھی مصروف ہو جائیں گے اور اس کو یہ بہت خوبصورت بنا دے گا۔ اب دیکھیں نا، جب بھی ہم جیسے میں جب بھی دعوت دیتی ہوں قرآن کی طرف، زیادہ تر میجورٹی کیا ہوتی ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، ٹائم نہیں ہے، بچوں میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تب کریں گے، بہت لوگوں کی یہ سوال ہوتے ہیں۔ اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، اب بچوں کے کالج ہیں، اب جو ہے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ایک گیجٹ اس کے پاس، ایک گیجٹ اس کے پاس، ہمارے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ چلیے یہ تو جینون بہانہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر جب بچے اسکول ہوتے ہیں تو بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے، اور پھر یہ ٹائم ہے، پھر کھانے کا ٹائم ہے، پھر اس وقت یہ آتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھیا، بڑھاپا آ جاتا ہے، اب پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، اس کے بعد کیا ہے، قبر۔ پھر قبر میں جا کر کیا ہے، پھر بنائے کتنے بہانے ہیں، کیونکہ سکون تو انسان کو صرف قبر میں ہی ملے گا، ٹائم صرف قبر میں ملے گا، اس کے علاوہ تو ٹائم زندگی میں ملے گا ہی نہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں، جس کے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ پھر بھی پڑھ لیتا ہے، جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، ذمہ داریاں جو ہیں بڑی ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے بچوں کے بہانے نہ بنائیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوہر دیے یا بچے دیے یا گھر دیا، گھر کے رشتے دار دیے، یہ سب دیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تو گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم اسی کا بہانہ بنا کر اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ صحابہ کرام نے بھی، صحابیات نے بھی، انہوں نے بھی بچے پالے، صحابہ کرام، صحابیات، اور ان کو جنت کی خوشخبری ملی، کیا انہوں نے بچے پال کر کیا یہ بہانے بنائے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ابھی نہیں سیکھ سکتی قرآن، تھوڑا بعد میں سیکھ لوں گی، ایسا بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس قرآن میں مطلب ڈھالا، قرآن ان کی زندگیوں میں اپلائی کرا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے جیسے رسول اللہ۔ تو ہم اس سے بہت دور ہیں، اور ہم اگر یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بچے ہیں اور ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے اور حماقت ہے، اس کو میں کہوں گی، کیونکہ قرآن کے اکارڈنگ ہی بچوں کو پالنا ہے۔ قرآن چھوڑ دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا پالنا کیسے، بچوں کو سکھانا کیا ہے، تربیت کرنی ہے بچوں کی، صرف پال کے بڑا نہیں کر دینا کہ بڑا کر کے ان کو چھوڑ دیا، ساتھ میں تربیت کرنی ہے، اس کا حساب ہوگا، اور ان کو بھی ہماری تعلیم نہیں دی تو اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں دی بچوں کو تعلیم، اس کی کیوں نہیں سکھایا بچوں کو قرآن کا علم۔ سب سے پہلے وہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سی ڈگری لے کر آئے ہو، بتاؤ کتنی بڑی ڈگریاں ہیں تمہارے پاس، ورنہ رسول اللہ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن قرآن سے رسول اللہ اتنے بڑے عالم ہو گئے۔ اور جو قرآن چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں جاہل ہوتا ہے، قرآن چھوڑنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بہت بے وقوف انسان ہوتے ہیں وہ، کیونکہ میں نے دیکھے نا کافی مسلمان جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں آج مجھے اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، کہ میں جب باہر نکلتی ہوں رات کے وقت، اس وقت دیوالی جو ہے کہنے کو ہمارا تیوہار نہیں ہے، ہمارا فیسٹیول نہیں ہے، لیکن مسلمان کے بچے گھر گھر میں پٹاخے چلا رہے، گھر گھر میں پٹاخے، اتنے پٹاخے، باپ رے، مجھے لگتا ہے کہ مطلب پٹاخے نہیں جلا رہے ہوتے، وہ پیسے جلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ ہم نے قرآن کا علم نہ تو خود لیا نہ بچوں کو دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر گھر میں جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا، وہ اتنا پٹاخے جلا رہے، اور اتنے زیادہ کہ گھر کے آس پاس میں دیکھ رہی ہوں، اور مجھے اتنا افسوس ہوا، بچوں کو میں نے سمجھایا، بیٹا کتنی غلط بات ہے، آپ مت جلاؤ، ایسا مت کرو، باہر کے بچوں کو تو ریگولر پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، یعنی ابھی تو دیوالی آئی بھی نہیں، آج ہے، لیکن ایک ہفتے سے مسلمان بچے، مسلمان اور واقعی جبکہ غیر مسلم اس سے بچ رہے ہیں پٹاخوں سے۔ میرے بیٹے کی جو ہے اسکول کی دلی میں ایڈمیشن ہے، ان کا اسکول دلی کے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہندو ہیں، ظاہر ہے، تو ان کی ٹیچر بھی غیر مسلم ہے، تو ان بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا کریکرز برن مت کریے گا، پٹاخے مت جلائیے گا، یہ جو ہے اس سے جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے، آپ اس سے دور رہیے گا، اور باقی سب کچھ کریے گا، مطلب، اور مسلمان خوب پٹاخے جلا رہے ہیں، جبکہ جن کا یہ فیسٹیول ہے وہ اس کو منع کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ پیسے جلا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں کتنی فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، ویسے بھی آگ کا گیم کھیلنا منع ہے، آگ کا کھیل کھیلنا منع ہے، نوائز پولیوشن، واٹر پولیوشن، ایئر پولیوشن، ایستھمک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کس قدر پریشانی والی بات ہوتی ہے، جن کو استھما ہوتا ہے، مطلب ہم کسی کا بھی خیال نہیں کر رہے، بس ہمیں اپنی 2 منٹ کی خوشی کی پرواہ ہے، بس باقی اور کسی کا خیال نہیں، ہم انوائرمنٹ کا حق مار رہے ہیں،
ہم انسانوں کے حق ادا نہیں کر رہے, ظلم کر رہے ہیں, ہم ہر کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, جانوروں پہ ظلم, پرندوں پر ظلم, انوائرمنٹ پر ظلم, اپنے ساتھ والوں پر ظلم, ہر کسی پر ظلم ہو رہا ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ کو کھجور کے بارے میں بتایا تھا کہ جو پھول ہوتے ہیں, یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ سب کے حقوق ادا کرتا ہے, چاہے وہ ان میں سے ایک حق میں نے بتایا تھا انوائرمنٹ, ہمارے جو آب و ہوا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ تم نے زمین میں فساد مچایا, ہم نے نہیں بگاڑا زمین, یعنی ہم نے گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ہم, اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ماحول ہو رہا ہے. تو یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس اللہ کے واسطے دیوالی پر اور آس پاس اور شب برات والے دن, جب یہ شب جو رمضان سے 15 دن پہلے ہوتی ہے, خوب پٹاخے جلتے ہیں, روکیں, گھر والوں کو روکیں, بچوں کو روکیں, سمجھائیں, اور کسی بھی طرح سمجھائیں کہ یہ کام مت کرو, بہت غلط کام ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے دیکھیں, اور یہ عمل شیطان نے خوبصورت بنا دیا. میں نے اس لیے اس میں کوٹ کرا کہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے رسول بھیجے, ہر امت میں رسول بھیجے, اور پھر شیطان آیا, شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر دکھا دیا. اور اتنا اچھا لگتا ہے بچہ, بلکہ مجھ سے ایک چھوٹا بچہ کہہ رہا, میں باہر گئی ابراہیم سے کہ مجھے جو نا وہ انار جلانا آ گیا, انار جلانا آ گیا, پہلے میں جلاتا نہیں تھا. پھر میں نے اسے سمجھایا, بیٹا یہ بہت غلط بات ہے, اس کو مت کرا کرو. خیر سمجھ میں تو نہیں آتی جب تک ایک چھوٹے بچے کو, بہت چھوٹا بچہ تھا, جب تک ماں باپ ہی نہ سمجھائے. تو شیطان نے بہت خوبصورت عمل بنا دیا, اور وہ ان کا دوست ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو شیطان کو خوش کرتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما ارسلنا, اور نہیں ہم نے, وما انزلنا, اور نہیں ہم نے نازل کیا, انزلا ينزلو سے انزلنا, اور نہیں ہم نے نازل کیا علیہ کا آپ پر, کتاب کو, مگر لتبینا, تاکہ آپ بیان کر دیں. ماں آیا ہے شروع میں, ماں کا نہیں کریں گے کیونکہ الا آ گیا. لتبینا, تاکہ آپ بیان کر دیں, بینا یبین, لہم ان کے لیے, الذی وہ چیز جو انہوں نے اختلاف کیا, اختلافا اختلفو ان سب نے اختلاف کیا, فیہ اس میں, وہدن اور ہدایت, ورحمتن اور رحمت ہے, لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے, آمنا یؤمن سے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو مگر اس لیے, اور نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو مگر یعنی تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے. یعنی یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ بیان کر دیا جائے. یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں آیا. اگر ہم اپنے پاس رکھ دیں گے نا تو برائیاں نہیں مٹیں گی, برائیاں جو ہے وہ پھیلتی چلی جائیں گی, اور شیطان جو ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا, میجورٹی کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا. اس لیے ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ایک مشن, قرآن کو عام کرو, قرآن کو پھیلا دو. تو رسول اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ قرآن ہم نے آپ کو کیوں دیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں. یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دیں. اور وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا, یعنی یہ جو ہے ہر پرابلم کا سولوشن ہے. لوگ جو اختلاف کرتے ہیں نا, لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, لوگ اختلاف کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا, تو یہ قرآن ان کی ہیلپ کرے گا کہ بھیا تمہیں کیا کرنا ہے لائف میں. لو ہر پرابلم کا سولوشن اس میں ہے, اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے, ہدایت ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. لیکن صرف اور صرف ہم نے اس کو شفا کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے تو اس کے تھرو شفا کر دو, اور اگر گھر کو, ہمارے نیا گھر میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں تو قرآن خوانی کر دو, اور دکان کوئی نہیں کھول رہے ہیں تو تب قرآن خوانی کر دو, اور کورٹ میں اگر مسلم ہے کورٹ میں تو قسم کے لیے اٹھا دو, حلف کے لیے اٹھا دو. بس اس لیے قرآن ہم یوز کر رہے ہیں, میجورٹی اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہدایت ہے, یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت کب بنے گی؟ جب اس کو پڑھیں گے, کھولیں گے, سمجھیں گے, اور بیان کرنا ہے آگے, صرف اپنے پاس نہیں رکھنا, آگے بتا بھی دینا ہے. آیت 65, واللہ, اور اللہ نے, انزلا, نازل کیا, من السمائی, آسمان سے, ماءً, پانی, فاحیا, پھر زندہ کیا, احیا, یحیی سے,
پھر زندہ کیا بیہی اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتیہا اس کی موت کے بعد، بعد مطلب بعد، موتیہا اس کی موت کے، انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیتن ضرور ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہے۔ کیا آیا ہے اب لاسٹ میں؟ جو سنتی ہے۔ پہلے کیا آیا تھا؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ بیان کر دیا جائے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب کیا آیا کہ تو یہاں پر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب غور کرو، دوبارہ غور کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان کو دیکھو، آسمان سے پانی برستا ہے اس کو دیکھو، پھر کیسے زندہ ہو گئی زمین، مردہ زمین، یعنی کچھ اگر پانی نہ برسے تو کچھ نکلے ہمارے لیے کھانا پینا؟ کچھ بھی نہیں، اور پھر انسان بھی مر جائیں گے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس پانی سے زندگی دی، زمین کو زندگی دی تھی جبکہ وہ مردہ تھی، یعنی بنجر پڑی تھی، پھر اس پہ پانی پڑا تو اس میں سے کچھ نکل کر آیا اور وہ زمین زندہ ہوئی۔ اس پہ غور فکر کرو۔ غور و فکر کرنے والی بات کیا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم مر جائیں گے، مر کے ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ذرا سنو، بارش کو دیکھو، مردہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی پڑا اور اس میں سے کیا نکل کر آیا؟ تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکل کر آؤ گے، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ تم آتا نا، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی، اور جب وہ بارش ہوگی اور وہ زمین پہ پڑے گی اور پھر جو ہے لوگ اگیں گے ریڑھ کی ہڈیوں سے، دوبارہ وہ زندہ ہوں گے، پھر اس میں روح ان کی واپس آئے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح تم اٹھو گے جس طرح یہ کھیتی باڑی نکل کر آتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، کیونکہ پہلے قرآن کی بات آئی کہ قرآن کیوں آیا؟ تاکہ بیان کیا جائے، اور پھر جب ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے جو لوگ سنیں گے وہی تو ہے نا جو ہدایت پائیں گے۔ تو یہ بیان کیا جائے، اور پھر ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ سنتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو سنیں گے نہیں تو وہ سمجھیں گے کہاں سے؟ کیا کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کسی کو سیدھے راستے پر لانا ہو تو پہلے قرآن سنا دو، تبھی وہ ایمان لے کر آتا ہے، تبھی وہ سیدھے راستے پر آئے گا، کیونکہ قرآن سننا بہت ضروری ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اس لیے ہمارا کام بھی کیا ہے؟ آگے سنانا۔ اس لیے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے اس کو سنا دیں، بیان کریں۔ اور بیان کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، آپ کے گھر میں گیدرنگ ہو، چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر جب بھی آپ رکھیں، جب بھی گیدرنگ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی فنکشن کرتا ہے، ہر کوئی پروگرام کرتا ہے، اس میں 10 منٹ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے رکھ لیں، کہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے دنیا کے کام کے لیے بہت دنیا کی باتیں ہو گئی، بس 10 منٹ میری بات سن لو۔ اب اس میں سے جو بھی آپ کو ہارٹ ٹچنگ بات لگی دھیرے دھیرے کر کے وہ سنا دو، صرف 10 منٹ سنا دو، 10 منٹ لوگ سنیں گے بھی، اور انٹرسٹ بھی آئے گا دھیرے دھیرے کر کے۔ یہ اپنا معمول رکھیں، جب بھی گیدرنگ ہو، جب بھی لوگ اکٹھا ہو، ان کو سنا دو، کچھ بھی سنا دو، 10 منٹ سنا دو، زیادہ لمبا کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ نہ سنیں آگے، تو ان کو سنا دو، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، رات کے وقت بچوں کو سنائیں، کیونکہ رات کے وقت پوری چیزیں جو ہے نا وہ سوتے وقت مائنڈ میں ریکال ہوتی رہتی ہیں، تو جب بھی سونے لیٹیں بچوں کو کچھ نہ کچھ قرآن کا پارٹ سنا دیں، تو اس سے بہت یہ بہترین طریقہ ہے بچوں کو تربیت کا، اور ان کے مائنڈ میں وہ باتیں ریکال ہوتی رہتی ہیں رات